It is like sitting on a bomb. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, शुक्र है अल्लाह ताला का। और देखिए जी कि इट्स नॉट 1 or 2, 4 उन्होंने ग्राफ्ट्स लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना अपना वो आए तो उन्होंने जब एंजियोग्राम किया उन्होंने, मैं यहीं पर था, डॉक्टर्स ने कहा जी कि देयर इज नो वे दैट वी लेट यू गो बैक। बल्कि ये उन्होंने कहा जी कि हम तो आपको ट्रैवल करना अलाउ कर ही नहीं सकते, आपको जहाज़ में बैठना अलाउ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी अपनी सालाना तातीलात पर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझ पर है। लंदन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सर्जरी की इत्तलात मौसूल हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके रफ़का मियाँ नवाज शरीफ को कोई अच्छी खबर देने पर आमादा नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि पार्लिमानी कमेटी के हुकूमती मेंबरान ओपन हार्ट जैसी आजमाइश से गुजरने वाले वज़ीर आज़म को वतन वापसी पर पानामा लीक्स के बहरान को गड़े से खाई में तब्दील करने की खुशखबरी सुनाने के मुतमन्नी हैं। हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान में जारी डेडलॉक क्या सियासतदानों की इज्तिमाई दानिश की कलई खोल देगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान, और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ANP के रहनुमा हाजी अदील। आमिर गौरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट लंदन में बैठे हैं और वहाँ पे क्या खबरें हैं इस हवाले से वो भी हमारा साथ देंगे। आगाज आपसे करूंगी आमिर गौरी साहब, आज वज़ीर आज़म साहब की सर्जरी हुई है, कामयाब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर भी ट्वीट की है मरीम नवाज ने आपसे कुछ देर पहले, लेकिन अभी जो हुसैन नवाज ने मीडिया से बात की है उनका कहना है कि सफर की इजाजत फिलहाल नहीं मिलेगी मियां साहब को। बिल्कुल नहीं मिलेगी और शायद काफी दिनों तक ना मिले। मुझे इस बार लगता है कि वो सारा रमजान और मुबारक जो है वो लंदन में गुजारेंगे। और इस वक्त भी जैसे हम ये बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक अपनी डीप स्लीप में हैं, वो अपने उस असर से बाहर नहीं हैं, जागे नहीं हैं, उनकी बात जो है अपने खानदान से नहीं हुई है। और इस सिलसिले में जो बड़े सवालात हैं वो भी मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर उठेंगे कि इसके ऊपर तो हम पूरे खानदान को वज़ीर आज़म साहब के उनको मुबारकबाद देते हैं, पहले से गुजरे हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी सोचना है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बहुत सारे सवालात जो हैं जिनके जवाब उनको हो सकता है उनको और उनकी हुकूमत को देने पड़े। कि जिस वक्त ये आइन बना था तो उस वक्त तो शायद लोग जो थे वो अपने 40s में थे, भुट्टो साहब और उनके साथी, उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मामला हो सकता है। सेहत के हिसाब से हो सकता है बहुत ठीक हो, लेकिन अब भी अगर फर्ज किया 8-10 घंटे तक वजीर आजम जो हैं वो इनकैपेसिटेटेड हैं तो क्या आइन बदलने की जरूरत है? ये बताया जाएगा कि ऐसे वक्त उन्होंने सारा वक्त तो उन्होंने इस मुल्क को नहीं चलाना। इस वक्त उनकी फैमिली जो है उसने बहुत सारा काम खुद संभाले रखा है। मरियम नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजीर आजम के हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो थी, लेकिन ये भी एक वन साइडेड अफेयर था। वो ट्वीट कर रही हैं तो मीडिया प्ले कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है कि दुआएं मांगी जा रही हैं, बकरे ज़िबा हो रहे हैं, सदके दिए जा रहे हैं, सारी दुनिया से लोग जो है दुआएं कर रहे हैं। लेकिन आमिर साहब ये तो फैमिली का प्रेरोगेटिव होता है ना, क्योंकि उनकी बड़ी प्राइवेट एक क्राइसिस कह लें या उनकी एक बड़ी आजमाइश है, वो चाहे जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करें चाहे ना करें। मारिया बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो सिर्फ एक ज़ईफुल उमर वालदा के बेटे नहीं हैं, एक बीवी के खामन नहीं हैं और 3 बच्चों के वालिद नहीं हैं, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और ये एक न्यूक्लियर कंट्री है। एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात तेजी से बदल रहे हैं, भारत अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर जो है वो मतलब ऑफेंसिव पे गया हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो है वो अब यहाँ से बैठ के अगर यहाँ से हुकूमत चलाएंगे, देखें कल तक तो उन्होंने हाई कमीशन को इन्वॉल्व किया, वो वहां गए और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो तमाम जो मामलात है रियासत के वो आखिरी वक्त तक चला रहे हैं, जिसके लिए नवाज शरीफ साहब जो है शहबाज शरीफ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स लेके आए थे बजट डॉक्यूमेंट के, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो ये तो मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर जरूरी होंगे तो बजट पार्लियामेंट के अंदर जाएगा डिस्कशन के लिए और पेशगी के लिए। लेकिन अगर वजीर आजम इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं तो कौन हुकूमत चलाएगा? इस वक्त तो चले उनके जो रिश्तेदार हैं वो सेनेटर हैं, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट डॉक्यूमेंट पेश करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सारी जिंदगी तो वो नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है रियासत को जो चलाने के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके साथ की जो टीम है, और ये सैडली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है चूंकि एक कल्ट हैं, वो एक शख्स से आगे नहीं देखती और वो देखती है कि उनका लीडर क्या चाहता है वो बोलते हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज। मेरा ख्याल है कि वक्त जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है कि इस चीज के ऊपर डिस्कशन की जाए। और ये जो एक्सपीरियंस जिससे नवाज शरीफ साहब गुजरे हैं और ये बड़ा एक्सपीरियंस है, ये मामला किसी तरफ भी जा सकता था। और क्योंकि इसी तरह आपको याद होगा 2011 में एक आर्म स्टैंड डालने का मामला जो है
وہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ پاکستان میں عجیب و غریب افواہیں چل پڑی تھیں. ٹھیک ہے, مطلب آئین میں گنجائش ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی انیوژل ایک پیکولر سچویشن ہے تو آئین کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ترامیم کی جا سکتی ہیں کہ آئندہ کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو کوئی نہ کوئی اس میں طریقہ کار ہو. آپ کی جانب بڑھوں گی علی محمد خان. آپ سے کچھ دیر پہلے خان صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے ہمارے ہی نیٹ ورک پہ, اور ان کا کہنا تھا کہ آئینی بحران کھڑا ہو گیا ہے. ریاست کے امور ابھی تک تو چل رہے ہیں, کل تک وزیر اعظم صاحب نے بجٹ جو ہے اس کو بھی خود اپروو کیا ہے. اچھی بات نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں پر بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ ایڈمنسٹریشن تو چلا ہی رہے ہیں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کا آپریشن کامیاب ہوا ہوگا اور انشاءاللہ وہ واپس پاکستان آئیں گے. اور آج قومی اسمبلی میں اکراس دا آئلز اپوزیشن کے تمام لوگوں نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی سب لوگوں نے میاں صاحب کے لیے دعا کی ہے اور ایک میسج دیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہوں نے پچھلے 3-4 دنوں میں بالخصوص آج ایک میسج بڑا کلیئر دے دیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی میچور بہرحال ہو چکی ہیں کہ وہ فرق تفریق کر سکتی ہیں ایک مریض میں اور ایک سیاسی ایشو میں. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے. سب نے نیک تمنائیں دی ہیں. عمران خان صاحب نے بالخصوص 2 دن پہلے. جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے اس میں 3-4 باتیں ہیں ماریہ صاحبہ. جی, پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہارٹ کا مسئلہ ہو یا کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہو تو اس میں جو اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک ٹائم فریم کے تحت وہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اچانک آپ کو یو ہیو ٹو انڈرگو این اوپن ہارٹ. اس کے لیے ڈاکٹرز آپ کو کم از کم 2-3 مہینے کا بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ایک اپنی ٹائم آپ چوز کر لیں جب آپ نے کرنا ہو. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو میاں صاحب کو شاید یہ خیال اگر وہ رکھ لیتے کہ جو کل کی میٹنگ تھی وہ ایسے وہ ارینج کر لیتے اپنا آپریشن کا ٹائم یا وہ میٹنگ کہ اس میں وہ پرسنلی ہوتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جو میڈیم چوز کیا گیا, دیکھیں ہم سب تحریک انصاف تو بالخصوص جس طرح ہم نے ریولوشنلائز کیا ہے, ایک نئی ہم نے تحریک پیدا کی ہے پاکستان کی سیاست میں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جس طریقے سے ہمارے ورکرز ہمارے فالوورز کرتے ہیں. لیکن ہم تو سب سے زیادہ دائی ہیں نئی ٹیکنالوجی کے. ہم تو سب سے زیادہ اس بات کے بھی دائی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کا حق ملے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یو ہیو ٹو بی اے بٹ کنزرویٹو, یا جب تک اس کے لیے کہ پراپر انتظام نہ ہو. میں کل کی میٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی, ایسی میٹنگز عمومی طور پر بہت سیکریسی میں ہوتی ہیں. جب میٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے فیصلے عوام کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ اور انٹرنیشنل جو جتنا بھی ہوتا ہے ان سب کے ساتھ وہ شیئر کی جاتی ہے. لیکن علی صاحب کل بڑی ایک سمبولک میٹنگ تھی. ظاہر سی بات ہے بجٹ جو ہے اس کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ پروو ہو چکا ہوگا. ایک سمبولزم تھا کہ جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے ہو از ان کنٹرول, وہ بیٹھا ہوا ہے اور سرجری سے 1 دن پہلے بھی وہ وہاں پر فیصلے لے رہا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں یہ ڈسکشن تو پہلے ہو چکی ہوگی نا, اس میں سیکریسی کی تو ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی رائے سے میں ایگری اس میں نہیں کروں گا. میں بصد احترام تھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ یہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے جب بھی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں, کیا آپ مجھے ایک میٹنگ اس میں بتا سکتی ہیں جس میں باقاعدہ میڈیا کے اندر لے جا کے ساری ڈسکشن ان کے سامنے ہوئی ہو؟ اس کو بڑا ہائیلی سیکیور رکھا جاتا ہے جب ڈیسیجن تو پہلے سے لی گئی ہوتی ہیں. لیکن اس میں جب آپ فائنل ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, پالیسی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, اس میں کچھ ایشوز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں, کچھ ویٹ آؤٹ کرتے ہیں, کچھ آپ اس کو رکھتے ہیں آن ہولڈ کہ بھائی ان پہ بعد میں ڈیسیجن میکنگ کریں گے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. لیکن کل ایسا ہوا, ایک ایسا میڈیم یوز کیا گیا جو اسکائپ کا ہے, جو کسی بھی لحاظ سے سیکیور نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی سب سے مقدم ہے, چاہے کوئی میاں نواز شریف رہے نہ رہے, عمران خان رہے نہ رہے, علی محمد رہے نہ رہے, پاکستان میں رہنا ہے. تو ہم نے کسی شخصیات کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی اور سیکریسی اور پرائیویسی کو داؤ پہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو گورننس تھرو اسکائپ پہ اعتراض ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے امور مملکت نہیں چل پاتے. آپ اتنا امپریس نہیں ہے کل کی جو بھی حکومتی اقدامات ہیں اس سے. شرمیلا آپ کی جانب بڑھوں گی, یہ سیاسی بحران کیا ہے؟ وزیر اعظم اگر ٹریول نہیں کر پاتے, جیسے کہ آج حسین نواز بھی کنفرم کر دیا, 3 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے, آئینی تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ بحران ہو جائے گا, سیاسی طور پہ کیا یہ ایک بحران ہوگا؟ جی شکریہ ماریہ. دیکھیے پہلے تو میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں. ابھی علی محمد خان صاحب نے کہا کہ جب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ آپ اچانک سے جا کے سرجری کروا لیں اور 2-3 مہینے کا ٹائم ڈاکٹرز دیتے ہیں. نہیں, میں کیونکہ میری فیملی میں اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں تو میں جانتی ہوں کہ
اچھے بھلے چلتے پھرتے ہیلدی انسان اچانک سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اینجیوگرافی کرانے کے بعد کہ 4-5 بلاکیڈز ہیں اور اتنی سیویئر ہیں کہ ان کی اینجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی اور فوری طور پہ بائی پاس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز بالکل یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بغیر ٹائم ویسٹ کیے بائی پاس کرا لیں. تو یہ بات تو میں میری فیملی میں ہو چکا ہے، مجھے معلوم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پہ اللہ کی شاید کوئی خاص رحمت ہے، ہی از ویری لکی کہ اگر اتنا 4 گرافٹس ہوئے جس طرح ان کے صاحبزادے فرما رہے ہیں اور اینجیوپلاسٹی نہیں ہوئی، اوپن بائی پاس ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بر وقت یہ اپنی اینجیوگرام نہ کرواتے تو شاید خدا نخواستہ ان کو بڑا سیویئر میجر ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا. کیونکہ ابھی دیکھیے ڈاکٹرز نے ان کو فوری طور پہ اوپن ہارٹ سرجری کا کہا، وہ آج ہوئی، اور ٹریول کے حوالے سے جو بات اس وقت کی جا رہی ہے. تو دیکھیے برطانیہ میں اور امریکہ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سرجری کے وہ چند ہی گھنٹوں بعد، تقریباً 10 سے 12 گھنٹے بعد، وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی معمول زندگی میں آنے کی کوشش کریں. مطلب دے میک یو اسٹارٹ واکنگ، اور 2 سے 3 دن میکسیمم وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیتے ہیں کیونکہ وہ انکریج کرتے ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے پاکستان میں کہ اگر آپ بیمار ہیں، سرجری ہوئی، تو آپ لیٹے رہیں اسپتال میں مہینہ بھر. ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی جلد از جلد آپ اپنی نارمل روٹین کے اندر واپس آ جائیں. تو یہ بات تو میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 3-4 ہفتے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہ دیں سفر کرنے کی ہوائی جہاز کے اندر. بیکاز ایک دفعہ آپ کی بائی پاس سرجری ہوگی، گرافٹس لگ گئے، وہ کہتے ہیں نا ایک ریکنڈیشن کار ہو جاتی ہے، تو آپ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں. آپ یو فیل ہیلدیئر دین بیفور. آپ کی آرٹریز دوبارہ سے وہ گرافٹ لگا کے نئی آرٹریز لگا دیتے ہیں، تو یو ایز گڈ ایز 30 ایئر اولڈ. دوسری اہم چیز جو اس وقت ڈسکشن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لیکوناز ڈیفینیٹلی اس انفارچونیٹ سچویشن میں سے ایک چیز تو بالکل سامنے آئی ہے کہ یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن لکونہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر فار واٹ ایور ریزن انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ افیئرس کون چلائے گا. دیکھیں ابھی تو یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا بیکاز ایسی سچویشن کبھی ہوئی نہیں پاکستان میں کہ ان کے فیملی ممبرز دیکھ رہے ہیں، ساگ ڈار دیکھ رہے ہیں، ان کی بیٹی دیکھ رہی، جو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ افیئرز آر ناٹ پرائیویٹ افیئرز، یہ کوئی اپنا ذاتی بزنس نہیں ہے. یہاں پر بالکل صحیح بولا غوری صاحب نے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اور یہاں پر بڑے اہم فیصلے شاید لینے پڑ جائیں. مے بی اس وقت پرائم منسٹر ابھی بے ہوشی کے عالم کے اندر ہے، ابھی جنرل اینستھیزیا سے باہر نہیں نکلے اور ان کو کچھ ٹائم لگے گا، گھنٹے لگیں گے اور اپنے ہوش میں آنے پہ شاید کوئی ایسا بڑا میجر فیصلہ کرنا پڑ جائے پاکستان کو. اور تو اس میں اگر پرائم منسٹر انکیپیسیٹیٹڈ ہے تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہاں پر یہ ایک اپرچونٹی بھی میں کہوں گی کہ ہمارے لیے ہے کہ پارلیمنٹ جائے اور اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن ایک سلور لائننگ جسے کہتے ہیں نا ہر سچویشن میں، اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ ایک بے نقاب ہوئی ہے کمی اور اس کو ٹھیک کرنے کی، درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاجی عدیل صاحب، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ وزیر اعظم ابھی پہلے بھی کچھ ہفتے پہلے کرائسس بولا منصور یہاں پر مارا گیا، اس وقت نہیں موجود تھے یہاں پر وزیر اعظم صاحب، اور آگے بھی کوئی فیصلے لینے ہوں تو رخصت اتنی طویل ہو اور خاص طور پہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو وزیر اعظم کا جو جانا ہے اس پہ آپ کا موقف کیا ہے بطور پارٹی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اور میری پارٹی نے وزیر اعظم صاحب کے آپریشن کے دوران، اس سے پہلے اور بعد میں اب ہم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے. ان کے ساتھ ہمارے کافی خوشگوار اور ناخوشگوار طویل تعلقات رہے ہیں. کئی 9 سال تک تو ہم اتحادی بھی تھے، اس کے بعد انہی کے دور حکومت میں ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں. تو بہرحال بحیثیت انسان ہماری خواہش تھی کہ وہ ان کا آپریشن کامیاب ہو. شکر ہے کہ اب تک کی آنے والی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوئے، 4 بائی پاس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. مجھے جس اسپتال میں پرنس گریس ہاسپٹل میں جو ہارلی اسٹریٹ میں ہے، جس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں، میری کچھ ذاتی یادیں بھی بحال ہوئی ہیں کہ 1979 میں اپنے بھائی کو پہلی مرتبہ، مرحوم بھائی کو، وہاں میں نے والز بدلوائے تھے، اور پھر دوبارہ 10-12 سال کے بعد دوبارہ اسی اسپتال میں، چونکہ پہلے والز اینیمل والز سے وہ بدلنے پڑے اور میٹالک لگائے گئے، تو پھر اسی اسپتال میں ہوا تھا. تو میں نے جب اسپتال کی تصویر دیکھی تو مجھے بھی اپنی بات اس وقت کا برطانیہ کا وزٹ اور اپنے بھائی کا علاج، مرحوم بھائی کا علاج
یاد آیا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب نواز شریف صاحب کو صحت کامل عطا فرمائے, اور بڑی ہمت والے انسان ہیں کہ ان کے 4 بائی پاس ہونے والے ہیں, اور ایک دن پہلے انہوں نے بیٹھ کے اسکائپ پر اور الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے بجٹ کی میٹنگ کی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں وزرائے اعلیٰ سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے, جن کا تعلق اپوزیشن کی پارٹی سے, انہوں نے ان کے ساتھ اس میٹنگ میں شرکت کی اور ان کی بات مانی, مکمل حمایت کا وہاں پر ان کو ہاں ملائی. بالکل. تو یہ ایک بات ہے. اب دوسری بات آتی ہے کہ ہمارے آئین میں میں 18ویں اور 19ویں اور 20ویں ترمیم کی جو کمیٹی بنی تھی اس کا رکن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فاؤنڈرز ممبرز نے جنہوں نے یہ آئین بنایا اور بعد میں اس پہ ترامیم ہوئی ہیں, کبھی اس نقطے پر نہیں سوچا کہ اگر وزیر اعظم ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, جیسے کہ اب 5 گھنٹے کا یہ آپریشن تھا, تو 5 گھنٹے تو ان کا بالکل سوچنے کا عمل ختم ہو چکا تھا, اور اب بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنے عرصے گریجولی سوچ کی طرف جائیں گے, ان کا دماغ کام کرنا شروع کرے گا. تو آئین اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. یہ ہے کہ کیبنٹ بہت سارے فیصلے کر سکتی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ شروع ہو جائے, اس جنگ میں کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا کمانڈر ان چیف کرے گا؟ عملاً تو الگ بات ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل اس کا فیصلہ وزیر اعظم ہی کرتا ہے, چیف ایگزیکٹو بھی کرتا ہے. دوسرا چیف ایگزیکٹو کے پاس کانسٹیٹیوشنل وہ اختیار ہے جو کہ نیوکلر بم کو کنٹرول کرنے کا, اس کو استعمال کرنے کا, وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس نہیں ہے. عملاً کیا پوزیشن ہے پاکستان میں اس سے ہٹ کے میں کانسٹیٹیوشنل بات کرتا ہوں. خدا نخواستہ ان 5 گھنٹوں میں ہمارے ملک پہ کوئی حملہ ہو جاتا اور خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی کہ ہم نیوکلر وار کی طرف چلے جاتے, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کون کرے گا؟ تو یہ وہی آئینی حکم کی آپ بات کریں. میں نے آپ کی پارٹی کی بھی اس پہ موقف جانا تھا, لیکن ابھی مجھے بریک کی جانب جانا ہے. حاجی صاحب واپس آؤں گی تو دوبارہ پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ آئین میں کچھ حکم موجود ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. اب ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ انگلینڈ میں تو بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہاں پر گھر میں اپنے ملک میں اختلافات بڑے کھول کر سامنے آ گئے ہیں. TOR کمیٹی کا جو آج کا اجلاس اس میں ڈیڈ لاک مزید واضح ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. TOR کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, ایک بیٹھک ہوئی, اور اس کے بعد جو اپوزیشن کا لہجہ تھا وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دیا. اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ بات وہیں کی وہیں ہے ابھی تک, جبکہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اگر ان کو سڑکوں تک بھی آنا پڑا تو وہ آ جائیں گے, بلکہ انہوں نے تو پاناما کے خلاف تحریک چلانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. علی محمد خان صاحب لگتا ہے کہ بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہے آج اپوزیشن, اور آج کی جو کارروائی کے بعد عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہے. تو کیا اب سڑکوں پر ہی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے, ایک بات تو میں ذرا وضاحت کرتا چلوں. میری بہن نے بات کی اوپن ہارٹ کی, میں صرف اتنا وضاحت کرتا چلوں کہ ایمرجنسیز میں بالکل ہوتا ہے, لیکن جب آپ کنٹینیوسلی ڈاکٹرز کے ساتھ آپ رابطے میں ہوں, آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے بھی میاں صاحب لنڈن میں تھے, جب آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ چیک اپ ہو رہا ہو تو اس میں ایمرجنسی ایسی نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. ہاں میں ایگری کرتا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو اچانک جب ہو جائے یو ہیو ٹو انڈر. لیکن علی صاحب وہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتے ہیں, کبھی کبھی ڈاکٹرز کی ڈیٹس نہیں ملتی ہیں اسپتال میں, وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ, وہ پاکستان میں ہوتا ہے. جی باہر بھی بہت ویٹنگ ہوتی ہے, لیکن اس معاملے سے آگے بڑھتے ہیں. جو میرے TOR کے حوالے سے سوال ہے, لگتا یہ ہے کہ اب سڑکوں پر ہی آنے کو تیار ہے, یہ کمیٹی میں معاملہ حل ہوتا PTI کو دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں صرف TOR کی بات نہیں ہے, مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماریا آج آپ کو روڈ پہ آنا پڑ رہا ہے. کسان روڈ پہ آ رہے ہیں, نرسز روڈ پہ آ رہے ہیں, ٹیچرز فاٹا کے سارے ٹیچرز یہاں پہ اسلام آباد میں روڈز پر موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں بائی دا وے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں روڈ پہ, پھر یہ روڈ کا پھر کلچر میرا خیال ہے تمام صوبوں میں بھی ہے. دیکھیں ماریا, دیکھیں ہمیں اپنے سوچ کے طریقے بدلنے ہوں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا, ہمیں اس پہ ذہن لڑانا ہوگا کہ جب انگریز سے 47 کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی
تو جو ہم نے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ انہیرٹ کی اور جس طریقے سے گورننس کر رہے ہیں کہ آج بھی ہم لوگوں کی جو سیاستدان بھی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اور جو خاص کر آپ کی بیوروکریسی ہے، جو آپ کے براؤن صاحب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی رولنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نام کی پبلک سرونٹ ہیں لیکن ہم سرونٹ نہیں ہیں، ہم پبلک رولرز بنے بیٹھے ہیں. اب میں تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں. میں 2 دن پہلے ممند ایجنسی سے فاٹا سے ہو کے آیا ہوں. 10 لاکھ کی آبادی میں ایک ہسپتال ہے، کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں پراپر. پورے فاٹا جو پاکستان کے 20 کروڑ کا 1 کروڑ ہے، جو کہ 10% ہے، 15% ہے پاکستان کا. پورے فاٹا میں نہ یونیورسٹی، نہ میڈیکل کالج، نہ انجینئرنگ کالج، نہ کوئی پارک. کیا وہ انسان نہیں؟ ان چیزوں پہ کون سوچے گا؟ دیکھیں پاناما لیکس ہیں، یہ ایشوز ہیں، ٹی او آرز ہیں، حکومت اس سے ہی نہیں ٹس سے مس ہو رہی. دیکھیں جب پچھلے ہفتے عمران خان نے سپیچ کی تھی قومی اسمبلی میں، اس سے 2 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے سپیچ کی تھی. میاں صاحب نے کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے. عمران خان نے کہا کہ جن ٹی او آرز کے سامنے میاں صاحب کا احتساب ہو، اس کے سامنے میرا بھی ہو جائے. تو بات یہاں پہ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، حکومتی نمائندے میاں صاحب کو خواہ امبیرس کر رہے ہیں. جب میاں صاحب نے خود کہا تھا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں، تو پھر کس لیے اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ میاں صاحب سے ابتدا نہ کریں؟ کیوں نہ ابتدا کریں؟ جب میاں صاحب ابھی بیمار ہیں، یہ باتیں مجھے مناسب نہیں لگتی، لیکن کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا. جب میاں صاحب اور ان کی جماعت کو پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی پسند ہے، جب ان کو وزیر اعظم ہاؤس پسند ہے، جب ان کو پاکستان کی کیبنٹ پسند ہے، جب پاکستان کی حکومت چلانا پسند ہے، تو پھر احتساب کیوں نہیں پسند؟ اپنے آپ سے سوال ہونا کیوں نہیں پسند؟ کیوں پاکستانی عوام کا یہ کوسچن نہیں ہے؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ پوچھیں میاں صاحب پاناما میں اثاثے کس کے ہیں؟ ہمارا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بٹ بالکل آپ کا حق ہے، اور اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے کہ ایک پریشر پوائنٹ بنا کر رکھے. حاجی عدیل صاحب اگر آپ نے غلط کام نہیں کیا تو ٹی او آرز میں نام آنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. اگر وہ اتنا ہی صاف اور شفاف ان کا دامن ہے، سب سے پہلے خود پیش کر دینا چاہیے. اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. حاجی عدیل صاحب، جیسے کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہی تھی اسفندیار ولی صاحب کا انٹرویو، ان کا کہنا تھا کہ کوئی استعفیٰ نہیں لے سکتا وزیر اعظم صاحب سے. اپوزیشن میں تو آپ بھی ہیں، لیکن اگر اتنے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں تو استعفیٰ طلب کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پروٹیکٹیو ہے اتنے اسفندیار ولی صاحب؟ خاص طور پہ ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں. بی بی کیا کسی شخص پہ الزام لگے تو کیا وہ استعفیٰ دے گا؟ کیا اسے استعفیٰ لینا جائز ہے؟ اگر ایسی بات چل پڑے تو پھر پاکستان کے تمام لوگوں پر، تمام سیاستدانوں سے استعفیٰ لینا پڑے گا. کس پہ الزام نہیں لگے ہیں لوگوں کے؟ تو بڑے خطرناک قسم کے اخلاقی الزام بھی لگے ہیں. تو جب تک ثابت نہ ہو تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن حاجی صاحب ثابت کیسے ہوگا؟ وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہمارا احتساب کر لو، لیکن پھر وہ طریقہ کار وضع نہیں کرتی. اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہی ہے. دیکھیں، لوگ حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں اور لوگ جیلوں میں بھی ہوتے ہیں. زرداری صاحب 9 سال جیل میں تھے، کیوں نہیں ثابت ہوا؟ حکومت مشرف صاحب کی تھی یا اس سے پہلے جناب میاں صاحب کی تھی. اگر زرداری صاحب نے کچھ غلط کام کیا تھا تو آپ ثابت کرتے نا. اور اگر وہ سارے 5 سال کے عرصے میں یہی بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب استعفیٰ دیں، زرداری صاحب استعفیٰ دیں، جب تک ہمارا اصول صرف میاں نواز شریف کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. الزامات تو میرے خیال پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کے خلاف بھی ہیں، بہت سارے ہیں. بلکہ ہم نے نہیں لگائے، جماعت اسلامی نے لگائے ہیں، ان کے اپنے اتحادیوں نے لگائے ہیں. الزامات تو ان کے وہ شیرپاؤ کے صاحب کی پارٹی پر انہوں نے لگائے ہیں اور انہوں نے ان پہ لگائے ہیں. تو اگر الزامات جب تک ثابت نہ، آپ دیکھیے نا، حال میں خیبر بینک والوں نے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا پہ الزام لگائے. آج دونوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حاجی صاحب کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا کہ جو الزام ہے اور حقیقت دونوں میں ڈیفرینشیٹ کیا جا سکے، کمیشن بنایا جا سکے. طریقہ کار یہی ہے، طریقہ کار ہے بی بی طریقہ کار یہی ہے کہ ٹرم آف ریفرنس یہ مشترکہ کمیٹی لازمن بنائے. اور اگر یہ بنانے میں 18 امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس ملک میں متفقہ طور پہ، جس میں 27 مختلف پارٹیوں کے اراکین بیٹھے تھے، اور انہوں نے کوئی 104 امینڈمنٹس کی تھی ڈائریکٹ. تو یہ کیا ٹرم آف ریفرنس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب نے بھی کہا کہ میں تیار ہوں، اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ میاں صاحب کے خاندان کی احتساب ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ٹرم آف ریفرنس والی جو کمیٹی بنی ہے اس کا آج پہلا دن تھا، باقی 14 دن باقی ہیں. مجھے
नहीं सर, तीसरी चौथी मीटिंग है, पहला दिन तो नहीं था। शर्मिला, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाती हूँ। 2 हफ्ते से शो कर रहे हैं, सवाल वहीं फंसा है कि क्यों इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, डेडलॉक क्यों है, और अभी सवाल भी बड़ा बोसीदा सा लगता है कि मामला वहीं का वहीं अड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने आज कहा कि हम सड़कों पर चले जाएंगे। प्लान बी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है? देखिए मारिया, मसला वहीं का वहीं इसलिए अटका हुआ है क्योंकि दाल में काला है। मसला बड़ा सिंपल भी हो सकता है अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, अगर कोई मसला ना होता, उनके हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती, तो किसी भी किस्म के TORs पे उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए था कि ऑपोजिशन सख्त से सख्त TOR बना के दे, हम उस पर राज़ी हैं। देखिए ना, मेरे पास अगर एक घर है, गाड़ी है और 50 तोला सोना है और मुझे पता है यही है, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, तो मुझसे दुनिया का कोई शख्स पूछने आ जाए कि आपके पास क्या असास है, मैं बता दूँगी ये और सामने रख दूँगी। हाँ, लेकिन अगर मैं दिखा ये रही हूँ और पीछे कुछ और हो, तो फिर मैं यहाँ वहाँ इधर उधर से बच बचाव की कोशिश करूँगी। मैं मानूंगी नहीं, मैं छुपूंगी, मैं डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करूँगी, मैं ऑपोजिशन के ऊपर जो है चढ़ाई करूँगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि अब हम सब समझते हैं, कौम भी समझती है। और शुरू दिन से, जिस दिन से पनामा का इशू आया है, वो दिन से लेके आज का दिन, वी आर स्टिल एट स्क्वायर ज़ीरो। हम आगे नहीं बढ़े क्योंकि पहले हुकूमत जो है वो जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं बनाना चाह रही थी, रिटायर्ड जज के मातहत बनाना चाह रही थी, फिर वो मसला हल हुआ, फिर वो TORs उन्होंने बनाए, वो उसको ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जनाब कमेटी बन गई, अब वो कमेटी मिलेगी, कमेटी में डेडलॉक होगा, कमेटी में फलां होगा, और ये मामला मारिया इसी तरीके से चलता रहेगा जो हुकूमत समझती है। आपको लग रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक तकरीबन 3-4 बैठक में कोई जब नहीं हुई, डेवलपमेंट आगे भी नहीं होगी। अच्छा, आमिर गौरी साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? शर्मिला, आई लेट हिम पिच इन। जी आमिर साहब। मैं सर मारिया ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो सारा मसला है जिसके ऊपर काफी दिनों से जो है पाकिस्तान का सारा मीडिया हाईजैक हुआ था बाय पॉलिटिशियंस, दे लव डूइंग दैट। वो इस वजह से है कि ये पनामा लीक्स का जो इशू है ये पाकिस्तान में से किसी ने मेहनत करके नहीं ढूंढा, और उसी वजह से जो चीजें सामने अब तक आई हैं वो एक इंटरनेशनल जो भी डॉक्यूमेंट की लीक है उसमें पाकिस्तानियों को सिर्फ ये पता लगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो ऑफशोर क्रिएट की गई थी, उसमें कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ जो है वो हो सकता है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हों, लेकिन सवाए इसके कि उन कंपनियों का नाम पता लगा है, उससे आगे की इंफॉर्मेशन निकालना किसी के बस की बात नहीं है पाकिस्तान में। और मैं यहाँ बैठा हुआ, ये चीजें बहुत दफा निकली हैं, 90s में भी निकली थी, 2000s में भी निकली थी, मुशर्रफ साहब के जमाने में जब नैब शुरू में आई थी, इन फ्लैट का भी सबको पता था और लोगों के फ्लैट से पता था। जो इशू है, कोई वहां पाकिस्तान में बैठ के कमीशन बनाए, कमेटियां बनाए, डिस्कशंस करे, लेकिन उन कंपनीज के अकाउंट्स तक नहीं पहुंच सकता। कौन सी कंपनी, उसमें हो सकता है मेरी आपकी कंपनी भी हो जिसमें $10 पड़े हुए हों। ये सिर्फ और सिर्फ कौम का वक्त जाया करने की बात है। तो फिर नून लीग इतनी खौफजदा क्यों है गौरी साहब? अगर ये मामला किसी हद में नतीजे तक पहुंचना ही नहीं है, पता लगना ही नहीं है, तो फिर होने दे, मतलब मामला लटकते रहे, बना दे कमीशन, मान जाए TORs। जो गवर्नमेंट बैठी होती है वो अपने बारे में, और फिर कानूनी की बात कर लेते हैं। ये जिस वक्त कानून बनने शुरू हुए थे रोमन जमाने से, तो उस वक्त एक जो है वो एक डिक्टम था, लैटिन में था, लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ या उर्दू कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो लॉ है, इट ग्राइंड द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ। जो लोग कानून साजी करते हैं वो अपने बारे में नहीं बनाते, वो लोगों के बारे में कानून साजी कर रहे होते हैं। सारी दुनिया के अंदर हमने देखा है, अमीर लोग सारी दुनिया के जो हैं उन्होंने पैसे कहीं और रखे हुए हैं, वो बातें जरूर करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे भी बात शुरू हुई है। देखे ना, जो अब असल डर ये पड़ रहा है कि बरतानिया पे इतना प्रेशर पड़ा हुआ है। रिसेंटली जो एंटी करप्शन यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें नाइजीरिया के प्रेसिडेंट आए थे, उसके ऊपर यहाँ पे जो लीक हो गई थी बात पहले कि वजीर आजम डेविड कैमरून क्वीन से बात कर रहे थे कि जी फैंटास्टिकली करप्ट मुल्क जो है नाइजीरिया और अफगानिस्तान, उसके भी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो जब नाइजीरिया के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि जनाब आप माफी मांगने का कहेंगे डेविड कैमरून से,
تو انہوں نے کہا کہ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے وہ پیسے چاہیے جو ہمارے ملکوں سے لٹ کے یہاں آ گئے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اینٹی کرپشن بل کے اوپر جیت کے آئے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں وہ حکومت ہے جس کے اوپر الزام لگا ہے، جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیڈروں پہ الزام. ٹھیک ہے، یہاں مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کی کال دی ہے. کیا باقی اپوزیشن جماعتیں بھی اس سے اتفاق کرتی ہیں یا پھر اس پر سب کی راہیں جدا ہو جائیں گی؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب تک پروگرام میں ہم نے جو ٹی او آر کمیٹی کی پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کی تھی. پروگرام کے اس حصے میں، آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمائے مختلف چینلز پر بیٹھ کر بھی، اور آج خاص طور پہ عمران خان کی جانب سے خود یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سڑکوں پر آنے کی کال دی جائے گی. شرمیلا، آپ سے آغاز کرتی ہوں کہ اگر سڑکوں پر آنے کی کال دے دی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سڑکوں پر آنے کی حامی ہے، یا پھر اپنی راہیں آپ جدا کر لیں گے اور مزید کچھ ٹائم دینے کو تیار ہیں اس پارلیمانی پروسیس کو؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ لیڈرشپ بیٹھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے. دیکھیے، ابھی تو تقریباً 2 سٹنگز ہوئی ہیں اس ٹی او آر کمیٹی کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہر کسی کی نظریں اس کے اوپر ہیں. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے ٹی او آرز کے اوپر، تاکہ معاملات سڑکوں پہ نہ آئے. کیونکہ دیکھیے، جمہوریت کے اندر فیصلے آئیدر ڈائیلاگ سے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. سڑکوں پہ فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں جب میرا خیال ہے کہ پانی سر سے گزر جائے اور کوئی اور سامنے سلوشن نظر آپ کو نہ آئے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سر سے نہیں گزرا، ٹھیک ہے، ابھی آپ تب فیصلہ کریں گے جب وہ وقت آئے گا. You cross the bridge when you reach there. تھوڑا وقت دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا وقت دینا پڑے گا. حاجی عدیل صاحب، یہی سوال میں cross the bridge when we come there. یہی سوال میں حاجی عدیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا 2 ہفتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم فریم صحیح ہے، اس میں معاملہ بہتر ہو جائے گا ابھی تک کی پیش رفت کو اگر آپ دیکھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران خان جیسا بااختیار نہیں ہوں. میری پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جب بیٹھے گی وہ فیصلہ کرتی ہے. میں ایک مطلق العنان لیڈر نہیں ہوں. باقی یہ بات جو میری بہن نے کہا بالکل صحیح کہا ہے. ابھی پہلا یا دوسرا دن ہے ان کمیٹی کا، اور یہ کمیٹی دیکھیں، ہم نے جب 18 امینڈمنٹ پہ بیٹھے تھے تو ہمیں تو لگتا تھا کہ بالکل ہم ایک دوسرے کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخر میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور یہ اگر نہ پہنچے تو یہ تو سیاستدانوں کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں سائڈ پہ ہے. تو میرا یقین ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ایسے ڈیڈ لاک آتے ہیں بات چیت کے دوران اور پھر مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. میری پارٹی کی ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے سب کی مشاورت سے. جی علی محمد خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے جب 18ویں ترمیم جیسا معاملہ سالو ہو سکتا ہے، یہاں پہ ریسورسز کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہو، ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہو، تو ٹی او آرز تو بن ہی جائیں گے 2 ہفتے. اتنی سخت ٹون کیوں، اتنی سخت لائن کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بھی واضح ہو جائے کہ سیاست میں اور جمہوریت میں روڈ پہ نکلنا اور احتجاج کرنا یہ اتنا ہی لازم و ملزوم ہے جتنا پانی اور مچھلی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا ضیاء الحق مرحوم کے خلاف MRD میں، اور پھر انہوں نے کیا نواز شریف صاحب کے خلاف، اور نواز شریف صاحب نے کیا بے نظیر بھٹو مرحومہ شہید کے خلاف بھی. انہوں نے ٹرین مارچ، لانگ مارچ دونوں نے کیے. تو یہ تو جماعت اسلامی نے کی. یہ تو ایک حصہ ہے. جب آپ اندر نہیں سنے جاتے، قومی اسمبلی میں نہیں سنے جاتے، یا ٹی او آرز میں دیواریں بنا دی جاتی ہیں کمیٹیز میں، then you have to go to the public. تو وہ تو ایک ایسا حق ہے جو آپ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن پبلک میں کون جائے گا؟ پبلک میں وہ جائے گا جس کے ساتھ پبلک نکلتی ہے. لیکن 2-3 باتوں کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے سینئر ہیں جناب حاجی عدیل صاحب نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اسفندیار ولی صاحب کیوں نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کریں کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اسفندیار ولی صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ نواز شریف صاحب سے نہیں دینا چاہیے، ان کی ایک ذاتی رائے ہے، سیاسی رائے ہے، اس کا میں احترام ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کام بگڑا اس وجہ سے ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور کچھ وجوہات کی بنا پر ہم حکومتی بینچوں کی لائن ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، الزامات میں اور انکشافات میں فرق ہوتا ہے.
آپ نے ہماری لیڈرشپ پرویز خٹک صاحب یا عمران خان صاحب کو کچھ باتوں کا ذکر کیا، الزامات کی بات کی، چونکہ وقت کم ہے صاحب کے حوالے سے علی صاحب وقت کم ہے، مجھے عامر غوری صاحب کا بھی کنکلوڈنگ کامنٹ شامل کر دیں، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئرلی آ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی آ گیا، مجھے عامر غوری صاحب کو سماپت کرنا ہے۔ یہ گولڈن اپرچونٹی سیاستدان میجورٹی سے اپنے کریٹڈ مسائل کا خود ہی اس کا حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بولنے کا موقع دیں؟ سر ٹائم نہیں ہے، ضرور میں دے دیتی، لیکن چونکہ میرے پاس صرف 1.5 منٹ ہے، عامر صاحب پلیز کنکلوڈ کیجئے۔ پارلیمنٹ تو عمران خان صرف 5 دفعہ جی عامر صاحب آپ کریے، کیونکہ بس ٹائم بالکل بہت کم ہے، 1.5 منٹ ہے۔ جی پارلیمنٹ تو جاتے نہیں ہیں اور سڑکوں پہ جاتے ہیں، سول سرونٹ تھے سر سڑکوں پہ وہی جاتا ہے جس کے پیچھے عوام ہو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 چیزیں ہم نے دیکھ لیا کتنی عوام ہے، پشاور کا ہم نے جلسہ بھی دیکھ لیا اور الیکشن بھی دیکھ لیا، اور ایک کمیٹی۔ سر وقت آنے پہ اور پلیز میں عامر جی میں عامر صاحب کو سن نہیں پا رہی، کنکلوڈنگ کامنٹ ہے، بالکل آپ دونوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ بس بحث براہ بحث ہی اب جاری ہے۔ جی عامر صاحب کہنے کا وقت آ چکا ہے، حاجی صاحب اب کہہ دیں کلمہ طریقہ جو ہے یہ پولیٹیشنز کا طریقہ رہا ہے اس طرح سے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ماریا یہ کانسٹیٹیونسی کے پولیٹیشین ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں جانا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا، یہ پارلیمنٹ میں کیا آئیں گے۔ اور میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں یہ ایک بہت مشہور جو ہے برٹش جو ڈپلومیٹ نہیں بلکہ سول سرونٹ جو پاکستان میں سرو کرتے رہے، یعنی اس وقت جب قانون لکھے جا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 چیزیں جو ہے وہ انسان کی ترقی کو روکتی ہیں: اگنورنس، اسٹوپڈیٹی، اکاؤنٹنٹس اینڈ کمیٹیز۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، کمیٹیاں، کمیشن، اس نے آج تک پاکستان میں کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی، اور میں یقین رکھیں اس مسئلے کے اوپر بھی صرف وقت ضائع کیا جا رہا ہے، وقت ضائع کی جا رہا ہے، شاید آئندہ بھی ڈیلیور نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ عامر غوری صاحب۔ پروگرام میں شریک تعلیم محمد خان، حاجی عدیل اور شرمیلا فاروقی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل نئی خبر، نئے رخ اور نئے تجزیے کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ خدا حافظ۔